अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की आपने दुहराई कर ली होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरह बकरा आयत नंबर 73 तक। कल के सबक में हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़नी है सूरह बकरा पारा पहला आयत नंबर 74। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका। सुम्मा सा को नरमी से पढ़ेंगे। अगर हम इसको सुम्मा पढ़ेंगे तो सीन की मुमासलत हो जाएगी, तो सा हमेशा नरम ज़बान से पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे सुम्मा। ठीक है, सुम्मा। मीम पे गुन्ना करना है। जब कभी मीम पे शद आ जाए या नून पे शद आ जाए तो गुन्ना करना लाजमी होता है। ठीक है, गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है, जैसे कि सुम्मा क़सत। ये मोटा क़ाफ है, हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है। क़ुलूबुकुम मिन बअदि, फिर से सुने, क़ुलूबुकुम मिन बअदि। क़ाफ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि क़ाफ के ऊपर पेश है, क़ाफ पेश क़ु, लेकिन आगे हमारे पास वाव मद्दा है तो हम वाव को खींच के पढ़ेंगे, यानी कि लाम पेश वाव लू। क़ुलूबुकुम मिन बअदि। मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आने की वजह से हमने यहाँ पे गुन्ना किया है, क्योंकि यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है। और फिर मीम नून साकिन के बाद बा आया तो नून साकिन मीम में बदल गया। यहाँ पे इकलाब का कायदा है, नून के बजाय यहाँ पे मीम पढ़ी जाएगी, जिस तरह मिम बादी। बादी नहीं पढ़ना आपने, अगर आप बादी पढ़ेंगे तो वो तो हमज़ा बन जाएगा। हमने इसको पढ़ना है बादी। ज़ालिका, ठीक है, ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती। ज़ालिका ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर, जबकि लाम के नीचे ज़ेर है, काफ पे ज़बर है, तो इसकी मिकदार लंबी नहीं की जा सकती। आगे फ़ा ज़बर फ़ा, हाज़िर ही, फ़ाही या ज़बर या, फ़हिया। इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये या खड़ी ज़बर या बन जाएगा। फ़हिया, फ़हिया कल हिजारती। हा के मखरज का ध्यान रखें। अगर आप इसको हा पढ़ेंगे तो आप लफ्ज़ ही गलत कर देंगे। ठीक है, कल हिजारती नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है कल हिजारती, क्योंकि ये हा है। ठीक है, कल हिजारती। रा को पुर पढ़ना है, रा पे ज़बर की वजह से। ताज़िर ती, लंबा नहीं करना इसको। औ अशद्दु क़स्वह। अच्छा, क़स्वह मोटा क़ाफ है, और जब इस हालत वक्फ के में हम आएंगे तो गोलता गोल हा बन जाती है और साकिन भी हो जाती है, यानी कि ये लिखा हुआ है क़स्वतन, लेकिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे क़स्वह। क़स्वह, क़ाफ को मोटा पढ़ना है। व इन्न मिनल हिजारती। नून पे शाद आ गई, मैंने आपको बताया था जब कभी मीम पे शाद आएगी या नून पे शाद आएगी तो गुन्ना करना लाजमी है। गुन्ना किस तरह होता है? व इन्ना गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना। व इन्ना, इतना करना भी गलत है। थोड़ा सा भी नून को लंबा नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे व इन्ना मिनल हिजारती। मिनल हिजारती, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। साथ ही हमारे पास अलिफ मद्दा है, और रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर की वजह से। लमा यतफ़ज्जरु। यतफ़ज्जरु, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ पे पेश है, रॉ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि रॉ पे सिर्फ पेश है, उल्टा पेश नहीं है। इसका हम जोड़ करते हैं, या ज़बर या, ता ज़बर ता, ये क्या बना? यता। फ़ा ज़बर जिम फ़ज, कलकला। यतफ़ज, जीम ज़बर जा। यतफ़ज, रॉ पे शुरू। यतफ़ज्जरु, यतफ़ज्जरु, रॉ को पुर पढ़ना है। मिनहुल अन्हार। मिनहुल अन्हार। नून साकिन के बाद
ہا حروف ہلکی میں سے آیا ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، منہ الانہار۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے یا وقف نہیں کریں گے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، را پہ شروع را پر پڑھی جائے گی، اگر وقف کریں گے تو پیچھے کھڑی زبر ہے، اس کھڑی زبر کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، منہ الانہار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، وَإِنَّ نون کے غنّے کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے تو غنّہ کرنا لازمی ہے۔ منہا نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنّہ کے پڑھیں گے۔ لما یشقق، لام زبر لا، میم زبر الف، ما یہ الف مدہ ہے اور یہاں پہ صرف زبر ہے، اسی لیے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، لما یشقق، پھر سے سنیں، یشقق، دو شد ہیں تو دونوں شد ادا کرنے ضروری ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں یشقق یا پڑھیں یشقو، یشقق، دونوں اس طرح غلط ہیں۔ اب میں جوڑ کر کے بتاتی ہوں، یا زبر یا، شین زبر قاف شق، یا زبر شین یش، شین زبر قاف شق، یشق، قاف زبر قا، یشق، قاف پشقو، یشقق، یشقق، دونوں کے پر زبر بھی ہے تو غلطی لمبا کرنے کی غلطی بھی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کوئی اس کو پڑھے یشقق، دیکھیں یہ غلط ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھے، یشقق، یشقق، فیخرج، کچھ لفظ مشکل ہوتے ہیں اس لیے مجھے بار بار بتانے پڑتے ہیں آپ کو، فیخرج منہ الماء، فیخرج منہ الماء، را پہ پیش ہے، جیم پہ پیش ہے تو ہم ان دونوں کی مقدار کا دھیان رکھیں گے، ان کو قطعاً لمبا نہیں کریں گے۔ جوڑ دیکھیں، فا زبر فا، یا زبر خا، یخ، فیخ، را پہ شروع، فیخرو، جیم پیش جو، فیخرجو، ٹھیک ہے، منہ الماء، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد والا حرف حروف ہلکی میں سے ہے، مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ والی مد تقریباً 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ آگے ہمارے پاس حالت وقف کا توا آیا ہوا ہے تو ہم چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، بہتر ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وقف کی صورت میں حمزہ پہ ساکن آ جائے گا، ہم اس کو پڑھیں گے ننہ الماء، ٹھیک ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، وَإِنَّ نون کی شد کا خیال رکھنا آپ نے، نون کی شد کسی بھی صورت میں کم نہیں پڑھ سکتے ہمیں اس کو غنّے کے ساتھ پڑھا جانا ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اظہار کا قاعدہ اور ہے، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہاں پہ سارے یا اظہار کے قاعدے، تو چلے اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہلکی ہیں، ان کو ہمیشہ ان کے آنے کے بعد نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ نون ساکن کے بعد خا ہے اس لیے ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھا ہے اور بغیر غنّے کے پڑھنا ہے۔ من خشیت اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ، یہاں پہ ہم نے پڑھا خشیت اللہ، لفظ اللہ باریک پڑھا، اب ہم پر کیسے پڑھتے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ، اس کو پر پڑھنا کہتے ہیں، یہ باریک کیسے ہے؟ خشیت اللہ، خا کو پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے۔
اور یہ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بازر بھی غین زبر الف غا بی غا. بازر بھی کی مقدار زیر کی وجہ سے کتنی تھی اور پھر الف مدہ کی وجہ سے ہم نے غین کے بعد وہ لفظ الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا. اور فازر فی بی غافلن یہاں پہ پھر سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے. عما تعملون عین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ عین ایک خاص قسم کا مخرج ہے. اگر ہم اس کو صحیح نہیں پڑھتے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے اور پھر واقعی میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. افتطمعون افتطمعون حمزہ زبر افا زبر فا افا اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. تو پہ کلکلا ہو رہا ہے. قاف تو با جیم دال یہ 6 حروف کلکلا ہیں 5 حروف کلکلا ہیں. جب بھی ان پہ ساکن آئے گا یعنی ساکن اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی اسی کو کلکلا کہتے ہیں. افتطمعون ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. یؤمنون نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے اسی لیے ہم نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے؟ یؤمنون میم زیر می نون پیش واو نو غنہ واو مدہ ادا کریں گے لیکن میم کو کسی بھی صورت میں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے. لکم لام زبر لا کاف پیش میم کم لکم. وقد کان پھر سے دال پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن کے ساتھ ہے. وقد کان کاف زبر الف کا نون زبرنا کانا کاف کو ہم الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے نون کو ہم الف زبر کی وجہ سے اتنی چھوٹی سی مقدار کے ساتھ پڑھیں گے. فریق منہم فریق منہم. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے. قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑا جاتا ہے. فا کو لمبا نہیں کریں گے. فا کے اوپر زبر ہے جبکہ یہاں پہ یا مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. فریق منہم یسمعون کلام اللہ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یسمعون عین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. نون کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. کلام اللہ لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. کاف باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ باریک کاف ہے. ثم یحرفونہ ثم میم کا غنہ ادا کریں گے. میم کے اوپر جب بھی شاد آئے گی تو میم کا غنہ ادا کرنا لازمی ہے. ثم سا کو نرمی سے پڑھیں گے. یحرفونہ یحرفونہ یا کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے. را کو باریک پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے جبکہ یہ واو مدہ ہے. نون پہ زبر ہے. نون کو نہیں کھینچیں گے اور ہا الٹا پیش ہو اس کو سینے سے بھی نکالیں گے اور الٹے پیش کی وجہ سے کھینچ کے بھی پڑھیں گے. کیسے؟ ثم یحرفونہ من بعدی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف با آ جائے یا نون تنوین کے بعد والا حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اقلاب. عین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ما عقلوہ عین کو انہینس کر کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے اور یہ واو مدہ ہے. لام پیش واو لو اس کا دھیان بھی رکھیں گے. ما عقلوہ وہم یعلمون وہم یعلمون.
ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، یہاں بھی سن لیں، ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اگر ہم عین کو واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا اور ایک یہ بڑی غلطی بن جائے گی۔ آج ہم صرف 2 ہی آیات پڑھ سکیں کیونکہ آیت نمبر 74 تھوڑی سی لمبی تھی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی خاطر خواہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔